अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज हमारा छठा रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारा ईमान हरदम बढ़ाए। हम लोग जिक्र पढ़ रहे थे बनी इसराइल का। इसराइल हज़रत यकूब का लक़्ब था और बनी इसराइल इसराइल की औलाद जो हज़रत यकूब के आगे नस्ल थी उन सबको बनी इसराइल कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। ये ना उस दौर की तरफ इशारा है जब सब कौमों में से, क्योंकि एक नबी पाक ही है ना, जब वो आए थे तो उनके बाद भी कोई नबी नहीं आएगा और उस वक्त भी कोई नबी मौजूद नहीं था। लेकिन नबी पाक से पहले जो बहुत से अंबिया आए वो एट अ टाइम बहुत से अंबिया बहुत से कौमों की तरफ गए। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है ना, सारे जहानों के लिए वो नबी बना के भेजे गए। उनकी शरीयत हर एक के लिए रहती क़यामत क़यामत तक कायम रहेगी ना। लेकिन जो आते थे ना, जो अंबिया आते थे वो अपनी अपनी कौम की तरफ आते थे और उन्हीं के मुताबिक शरीयत लाते थे। जैसे हज़रत लूत की कौम, उनकी कौम बेहयाई में बहुत आगे चली गई थी कि वो लोग मर्दों से मुबाशरत करते थे, औरतों को छोड़कर मर्दों से ताल्लुक़ अपनाते थे। तो उनकी शरीयत इसीलिए आई और इसलिए हज़रत लूत आए। इसी तरह हज़रत शुएब की अब की कौम जो थी बहुत ज़्यादा धोखेबाज थी, यानी कि वो लोग नाप तोल करते हुए कमी करते थे, वो ज़्यादती करते थे। तो उनकी शरीयत सिर्फ हज़रत शुएब इसी चीज़ के लिए आए। लेकिन जो नबी पाक हैं वो हर एक के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं बनी इसराइल याद करो मैंने तुम्हें सारी कौमों पर फजीलत दी थी। अल्लाह ताला, मैंने आपको पहले बताया था ना कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत लाडली कौम थी। इतनी लाडली कि वो लोग फिर बिगड़ गए। उन्होंने इतना ज़्यादा फरमाइशें की, उन्होंने जो फरमाइशें की अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिया। आगे हम लोग बनी इसराइल की फरमाइशों को सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे अल्लाह से कहा हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, अल्लाह ने उनको वो दिया, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए, वो फिर भी उन्होंने अमल ना किया। इसी तरह ये तो तब की बात है, ये तो ख़ास पहलू था कि हाँ ये तब की बात है जब अल्लाह ताला ने उनको अपना इल्म हक़ दिया था, उनको इमाम और रहनुमा बनाया था कि वो बंदगी रब के रस्ते पर कौमों को बुलाए और चलाए। हम अगर आज की बात लें, कुरान तो ज़िंदा किताब है, हमें भी तो अल्लाह ने नेमत से नवाजा है, हमें भी अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। हम लोगों को फजीलत क्या है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनकी दुआओं में शामिल रहे हैं। नबी पाक ने अपने उम्मतियों के लिए दुआएं की थी, रो रो के दुआएं की थी। हमसे तो उनका हक भी अदा ना हो पाया। हमारे पास हमें भी तो फजीलत अता की गई है, हमें भी तो नेमत दी है, अल्लाह ने कुरान दिया है। जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल कि अगर हम लोग मुसलमान घराने में पैदा ना होते, हम लोग किसी हिंदू की औलाद होते, किसी सिख के घर पैदा हुए होते, किसी ईसाई के घर हमने आँख खोली होती, तो हम लोग वैसे ही मर जाते। हम लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम जाएं सच तलाशें, नहीं, हम उन्हीं के घर पैदा होते, उन्हीं के घर मर जाते। तो अल्लाह का एहसान है, उसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया। तो फिर इस पर अल्लाह का और सबसे बड़ा एहसान क्या है कि उसने हमें कुरान की नेमत से नवाजा, उसने हमें कुरान पढ़ना सिखाया, उसने हमें कुरान बताया कि कुरान हमारे लिए है, हम कुरान के लिए हैं। हमें भी तो इमाम बनाया गया है, हमें भी तो फजीलत दी गई है, हम पे भी तो हुक्म है कि हम अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर की पैरवी करें, लोगों को हुक्म दें नेकी का और बुराई से बचाएं। तो क्या हम लोगों ने इसकी नेमत का शुक्र अदा किया? क्या हम लोग भी बनी इसराइल की तरह हो गए? मैं कभी कभी ख्याल करती हूँ कि अगर नबी पाक के बाद तो कोई नबी नहीं आया, ना ही ये मतलब सारी नबी पाक की उम्मत है, बल्कि जो हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे अब, इमाम महदी, ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से आएंगे। वो दोबारा नबी की हैसियत से नहीं, मतलब है वो नबी लेकिन वो अब उम्मत से आएंगे ना। तो अगर हमारे बाद कोई कुरान जैसी कोई किताब नाजिल होनी होती तो उसमें भी हमारा इतनी ही बुरे तरीके से बेदर्दी से ज़िक्र होता है जिस तरह बनी इसराइल का हो रहा है। जैसे बनी इसराइल ने नेमतों को झुटलाया, हमने भी कोई नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, हमने भी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं छेड़ा, और हमने भी अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल फरामोश हो गए।
ہم لوگ صرف اپنی میں، میرا، مجھے، میری پرابلمس، میری ٹینشن، میرے مسائل، اس میں الجھے رہ گئے۔ ہم نے کبھی مصطفیٰ پالا ہی نہیں، ہم نے کبھی خدا دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی دوزخ کو اپنایا ہی نہیں، ہم نے کبھی محمد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھی۔ نبی پاک وہ ہمارے لیے جو تڑپتے رہے تھے، دعائیں کر کر کے روتے رہے تھے، ہم نے ان کے وفا کا کیا بدلہ دیا؟ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو پلٹتے رہے تھے، تڑپتے رہے تھے، انہی کے طریقوں کو پیروں میں روندا۔ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ ہم نے بھی تو اتنی نعمت کا سے وفا نہیں کی، اپنی امر بالمعروف کا حکم نہیں دیا، اپنے آپ میں رہ کے رہے۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں آخری صورتوں میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کی صلاحیت دی ہے، ہمیں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام یوز کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ان پلیٹس فارم کے ذریعے اللہ اور نبی کی باتوں کو بلند کریں۔ ہم سٹیٹس لگاتے ہیں، بہت سٹیٹس لگاتے ہیں، ہمیں حدیث لگائیں، آیات لگائیں، تاکہ لوگوں تک وہ پہنچیں، تاکہ ہم اپنا شیئر ڈال دیں، اللہ کے کام میں، اللہ کے دین میں اپنا شیئر ڈال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں گیجٹ ہے نا، موبائل، اس کا سوال ہوگا، کیونکہ ایک نعمت ہے۔ یہ تو اللہ پوچھیں گے، اس کو موبائل کو تم نے کیا میرے دین کے لیے وقف کیا؟ کیا موبائل سے تم نے میرے دین کا نام بلند کیا؟ کیا موبائل میں تم نے موبائل کے ذریعے تم نے میرا نام بلند کیا؟ میں نے موبائل کی مثال اس لیے دی ہے کیونکہ آج کل ہر ایک کا محفل موبائل بن گیا ہے، تو اس موبائل کا بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں مدد مل سکے گی۔ یہ جو بنی اسرائیل کی بگاڑ کی وجہ تھی نا، وہ تھا کہ آخرت کے متعلق ان کے نا عقیدے میں بہت خرابی آ گئی تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نا ہم لوگ جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، یعنی کہ حضرت یعقوب کی، حضرت اسحاق کی، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ہم لوگ ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی اور ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہی عقیدہ عیسائی کا بھی ہے۔ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے عقیدے کے مطابق ایک عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا تھا، ایک ان کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کو نا مطلب وہ جو اپنی شان دیکھا ہوگا نا، ٹی سا بنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نا حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی تھی ہمارے لیے، تو اس لیے ہمارے سارے گناہوں کا ذمہ انہوں نے اپنے سر لے لیا تھا، تو اس لیے ہم لوگ بخشے ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو، خوف کھاؤ، جس دن کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ سفارش، نہ فدیہ، نہ کہیں سے مدد ملے گی۔ انہی جھوٹے بھروسوں سے نا انہوں نے دین سے غافل کر دیا تھا اور گناہ کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہاں ہمیں بچا لیا جائے گا، ہمیں ہماری سفارش کر دی جائے گی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا کہ ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ اب ہمارا حال، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ تو نبی پاک کی امت ہیں، تو ہم لوگ بخشے بخشائے ہیں اور ہم لوگوں کو جنت میں ہی جانا ہے، چاہے وہ آئے جہنم میں، لیکن جہنم میں جانا سے ہو کر بھی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے نا، ان کے جسم کوئلوں کی طرح اتنے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ اچھا یہ جہنم سے آیا ہے، وہ ذلت بھی کوئی سہ نہیں پائیں گے۔ جہنم سے ہو کے جانا بھی بہت مشکل ہے۔ ہماری نبی پاک کی سفارش تبھی کام آئے گی جب ہم نبی پاک کے حکموں کو مانیں گے، نبی پاک سفارش کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ بھی ہماری سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور جب نبی پاک سے ہم امت یہ کہیں گے کہ یہ ان کو جانے دو جنت میں، تو فرشتے کہیں گے اے نبی، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی چیزیں شامل کر لی تھیں، جس کو ہم بدعت کا نام دیتے ہیں۔ اور قرآن میں ہی ایک جگہ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نبی پاک سفارش کریں گے، نبی پاک ہماری شکایت بھی کریں گے۔ قرآن میں ایک جگہ نبی پاک کے الفاظ کہتے ہیں کہ اس امت نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہم بھی تو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو نبی پاک ہماری سفارش تو کریں گے، وہ شکایت بھی لگائیں گے کہ اس نے میری قرآن امت
نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو جب ہم نے نبی کے قرآن کو چھوڑا ہوگا، اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوگا، تو وہ کیسے کوئی سفارش قبول کریں گے ہماری؟ اگر ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور وہ ہماری حکم نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، تو کل کو جب اس کو ہماری ضرورت پڑے گی، ہمارا دل کہے گا، اگر ہم لوگ بہت ضعف والے ہوں تو بھی ٹھیک، ورنہ ہمارا دل مانے گا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس نے ہمارا برا کیا اور ہم اس کی سفارش کریں؟ اس نے ہمیں رول دیا، اس نے ہمیں ذلیل کر دیا، اس نے ہمیں تنہا کر دیا اور ہم اس کی سفارش کریں؟ ہم لوگ اتنے ضعف والے نہیں ہیں، اور روز قیامت تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو ہی، ورنہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی سوائے اللہ کے سائے کے۔ اور اللہ کا سایہ بھی کن کو ملے گا؟ اللہ کے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جن میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہاری رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ میں نے بتایا تھا نا، کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے، پھر بتائیں گے انہوں نے کیا کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب فرعون کے غلامی میں تھے بنی اسرائیل، تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ اس میں حضرت موسیٰ اس نے خواب دیکھا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ 1 سال مطلب لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا تاکہ اس کی سلطنت کوئی خراب نہ کر سکے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ نسل آگے نہ بڑھے، تاکہ وہ غلام اور غلام ہی مر جائیں، کیونکہ جب مرد ہی نہیں رہیں گے، بچوں لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے گا تو خالی عورتوں سے نسل نہیں بڑھا کرتی نا۔ تو اس بارے میں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ بہت آزمائش میں مبتلا تھے، تو پھر اللہ نے غلامی سے نجات بخشی۔ اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تم سخت عذاب میں تھے۔ یہاں پر آزمائش اس امر کی بھٹی سے کہ تم سونا بن کر نکلتے ہو یا کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو۔ آزمائش جو ہوتی ہے نا، اگر تو ہمیں آزمائش میں اللہ کے قریب کر دے تو وہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ آزمائش میں اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر وہ آزمائش نہیں، سزا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ آزمائشوں صرف محبت کرنے والوں پر، موذہ کرنے والوں پر اترتی ہیں، اور آزمائشوں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سونا بن کر نکلتے ہیں یا کوئلہ بن کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مصیبت سے نکلتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے، موت طور پہ جب ہم اسے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ شکر گزار بندے بنتے ہیں بھی کہ نہیں۔ ہم پہ بھی بہت ساری آزمائش آئی ہوں گی، میرے پہ، آپ پہ، سب کی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی آزمائش ہوں گی اور اپنی اپنی جگہ بہت بڑی لگتی ہوں گی۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ اس آزمائش میں ہمارا رد عمل کیا تھا۔ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرح ناشکری تو نہیں کی؟ کیا ہم نے اس آزمائش میں اللہ کے قریب ہوئے؟ کیا ہم نے اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے سزا تو نہیں سمجھا؟ کیا ہم نے اس سے اللہ سے بدگمان تو نہیں ہوئے؟ کیا اللہ سے ہم ناراض تو نہیں ہوئے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں ہمارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہمارے اعمال ہمارے اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، آزمائشیں نہیں، فتنے، یہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم فوراً دین پہ چلے جاتے ہیں۔ وہی ایک بات کہ مولوی چور نہیں ہوتا، چور جو ہوتا ہے نا وہ داڑھی رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ اس کی وجہ سے سارے اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات سے نکل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوشش ہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی رزلٹ نہیں مانگا کہ مجھے مکمل پرفیکٹ چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوشش کرو میرے لیے، آزمائش سے نکلنے کی کوشش کرو، صبر کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں اور میں نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اگر کوشچن مارک ہے تو کیا ہم صبر کریں گے؟ کیا ہم محبت سے انتظار کریں گے؟ کیا ہم محبت کی قدر کریں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے؟ کیا ہم تقدیر پر راضی ہوں گے؟ ہمیں تو ذرا سا غم میں کبریا لگتا ہے۔
ایک مشہور قول ہے کہ اپنی مرضی اور اللہ کی رضا کے درمیانی وقفے کو غم کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ وقفہ کم ہوگا اتنا زیادہ غم کم ہوگا۔ جو غم ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بہترین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب ہماری زندگی میں آزمائش آئے بنی اسرائیل کی طرح، غم آئے، تو ہمیں ان کی طرح اپنے مسئلوں کو اور بہت بڑا سمجھتے ہوئے اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں دل کا سکون ہے۔ اور ایک اور بات کہ ان مع العسر عسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ سورہ شعراء کے آیت نمبر 6 ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب ہمارے لیے آزمائش آتی ہے نا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی بھی آتی ہے۔ ہم لوگ نا بظاہر تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حکمتی طور پر نا ہم لوگ نا نبینا ہے، ہمیں ساتھ آسانی نظر نہیں آتی، اس لیے ہم جو آزمائش ہوتی ہے نا، مشکل ہوتی ہے، اس کو بھی دور کر دیتے ہیں، ساتھ آسانی بھی دور چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے، آزمائش آئے، تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارنے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ جس نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهَا إِلَى اللَّهِ، اور جس نے نیک ہو کر اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور آخرکار ہر معاملہ اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سارے آزمائشوں سے ہمارے لیے بھیجے تاکہ ہم لوگ نکھر سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر ایک اور عنایت کی بات ہو رہی ہے، ان پر ایک اور آسانی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے، کہ جب وہ جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تھے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ اپنا عصا پھینکو، اور وہ درمیان سے سمندر آدھا ہو گیا تھا، وہ گزر گئے تھے، فرعون غرق ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح سے وہ بنی اسرائیل کے سامنے فرعون غرق ہوا، اس طرح سے ہمارے سامنے ہماری مصیبتیں بھی غرق ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سمندر پھاڑ کے رستے بنانے کے اہل ہیں، وہ کن فرما دیں گے اور ہمارے پریشانی سے نکلنے کے بھی رستے نکل جائیں گے۔ ہم لوگ بھی اپنے جو سمندر جو بند ہیں، اپنے کوزہ گھروں میں، اپنے سمندروں میں، اپنے ذاتوں میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوشش تو کرو، پلٹو قدم تو اٹھاؤ، میں رستے نکال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ رستے نکالنے پر قادر ہے۔ محبتوں کو خالق پہ اللہ ہے اور رستوں کو خالق پہ اللہ ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنا پہلا قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی رستے نکال دیں گے، بس نا امید نہیں ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑوں کو معبود بنا بیٹھے۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا کلام کرنے کے لیے، وہ کلیم اللہ تھے نا، تو پھر وہاں پر اس کے پیچھے سے کیونکہ بہت سی دیر وہ لوگ غلامی میں رہے تھے بنی اسرائیل، تو ان کی ذات میں غلامی کے زنجیریں جکڑ چکے تھے وہ لوگ، تو تب انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، اپنے کسی گائے کو یا کسی بیل کو، کہیں پہ کچھ آتا ہے، ایک بچڑا بنا لیا تھا، اس کے خدا بنا لیا تھا کہ ہاں ہم تمہاری پیروی کریں گے۔ یہ مطلب مکمل قصہ نا ایک کتاب میں درج ہے، ہم صرف ظاہری بات کریں گے کہ اس کے بعد اس میں ہمارا کیا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ تم بچے کو معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اپنے احسان کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اپنے قدردانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم نے جب میرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا، ایک بچڑے کو، ایک گائے کو معبود بنا لیا تھا، تم نے زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر تم نے بہت زیادتی کی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ معاف کر دیتے ہیں، ہم لوگ ہر دفعہ بھاگ آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہم لوگ دیکھیں، ہم نے بھی تو اپنے خواہشوں کو، اپنے دل کو، نفس کو معبود بنا لیا ہے، ہم پھر پلٹ کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں، ہم پھر واپس آ جاتے ہیں، ہم پھر اپنی خواہشوں میں جکڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ہم لوگ پھر بھاگ آتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہوئے نا بنی اسرائیل کی قوم جیسے، لیکن ہمیں اس جیسا نہیں بننا،
ہم مسلمان ہیں، ہم جتنی دفعہ پلٹیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا قیامت کے دن نا ایک مومن کو اللہ کے قریب کیا جائے گا، یہ حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ سرگوشی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا مفہوم حدیث ہے، قیامت کے دن ایک مومن کو اللہ کے قریب کیا جائے گا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، یعنی کہ اس کو اپنے اتنا قریب کر لے گا، اتنا کہ اس پر رحمت کا پردہ ڈل جائے گا اور کوئی اس شخص کو دیکھ نہ سکے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس مومن سے سوال کریں گے کہ اس کے گناہوں کا تذکرہ کریں گے، کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو جانتا ہے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو جانتا ہے؟ مومن اقرار کرے گا تو اللہ کہے گا دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں کا پردہ رکھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں کا پردہ رکھوں گا۔ اسی طرح اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک اور نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے سورہ نور میں، کہ اگر تم سب چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ اور مفہوم حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں کا ذکر نہ کرے قیامت کے دن تو تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ صرف محبت ہے اور محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل ذات سراپا محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے سفر میں ہم لوگ ایک سمندر میں 2 کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکے، ہمیں بہرحال ایک کشتی کا انتخاب تو کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم محبت کا انتخاب کر لیں، جھک جائیں، اللہ کے ہو جائیں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو کے دل کو چن لیتا ہے تو بندہ کو بھی چاہیے نا کہ وہ اللہ کو چن لے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا قرآن کے لیے، تو ہمیں بھی تو اس کی رضا مطلوب ہے نا، ہمیں بھی چاہیے نا ہم اس کو اپنی زندگی میں چن لیں، کیونکہ محبت امید ہے روشن، محبت راز گہرا ہے، صبر انتظار ہے اگر تو محبت صحیح بھی ہے۔ بارش پہ نکھرتی سی کبھی اشک رواں سی ہے، کبھی یہ گفتگو ہو تو محبت عجب دعا سی ہے۔ محبت رحم ہے جانا، محبت رحم ہے جانا، دل کو غداز کرتی ہے، یہ خواہش جگاتی ہے، یہی سجدہ سکھاتی ہے، یہی جو درد دیتی ہے یہی مرہم لگاتی ہے۔ روح کا راز ہے گہرا، کیا بیان ہو مجھ سے، معجزہ کن فقاں سی ہے، محبت ایک عطا سی ہے، ایک عطا سی ہے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا، ہمیں شکر گزار بننا ہے، کیونکہ محبت شکر گزاری سکھاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا رستہ پا سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، فرقان کا جو مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو آپ کو فرقان دی، قرآن بھی فرقان ہے، بلکہ قرآن کی جگہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ فرقان ہے، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، برا اور صحیح میں فرق کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں قرآن دے دیا، موسیٰ کو کتاب دی تو ہمیں بھی قرآن دیا، کس لیے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا رستہ پا سکو۔ ہم ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم لوگ سیدھے رستے پر رہیں، ہم لوگ صحیح رستے پر رہیں، ہم لوگ کامیابی کے رستے پر رہیں، تو قرآن کے ذریعے ہی ہم لوگ سیدھے رستے پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کبھی قرآن کو غور سے پڑھ کے دیکھیں نا تو اس میں چاہا جانا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی محبت سے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے، اس لیے ہمیں اپنے چاہے جانے کا احساس ہوتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہاں بھی محبت کرتے ہیں، یہاں بھی محبت کرتے ہیں، یہاں بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یقیناً محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ کے ساتھ تو ہے ہی قدردان، کیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہ کرے، وہ کن فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا رستہ حاصل کر سکو۔ تو ہمیں قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ہمیں قرآن کے عملوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہم لوگ سیدھا رستہ جو بالکل اللہ کی طرف جاتا ہے، جو بالکل اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے، وہ رستہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، محبت کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب موسیٰ کو اپنی قوم سے کہا لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی کہ کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا نا تو ان کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں نا، ایک دوسرے کو ہلاک کریں، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اور جب یہ حکم آ گیا تو بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ظلم کیا ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ ظلم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت آزمائش، یعنی نہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی ذات ہے ہی نہیں، یہ تو ہم انسان ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے جب سے حق کا رستہ چھوڑا تو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم حق کا رستہ تھامیں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ظلم نہیں، یہ تو ہمیں نکھارنے کی کوششیں ہیں، یہ تو ہمیں نکھارنے کی ترکیبیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، سائقہ کہتے ہیں بجلی کو، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس رکوع میں ہم نے ایک رکوع میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر پڑھ لیا نا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل پہ کی تھی۔ سب سے پہلی نعمت کہ ان کو قرآن سے نوازا تھا، ان کو پھر قوموں پر فضیلت دی تھی، پھر آگے انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات بخشی تھی، پھر غلامی سے بچایا تھا، پھر آگے سمندر پھاڑ کے رستہ بنایا تھا، پھر جب انہوں نے بچڑا بنا لیا اس کی معاف کیا تھا، پھر اس پہ رحم بھی کیا تھا۔ آگے پھر ایک اور ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا تھا، میں نے بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت لاڈلی تھی لیکن بہت سوال کرتی تھی، بہت فرمائشیں پوری کرواتی تھی، انہوں نے جو جو کہا اللہ تعالیٰ مانتے گئے۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ کیونکہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے نا، تو انہوں نے کہا جب تک ہم تب تک یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں گے۔ تو جب وہ لوگ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے کہ جب وہ لوگ جاتے ہیں نا اللہ سے ملنے کے لیے، تو وہ لوگ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر پائے اور وہ لوگ سب کے سب مر گئے، اور جو حضرت موسیٰ تھے وہ بے ہوش ہو گئے، آئی گیس، مجھے اتنا ایگزیکٹ اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو ایک بجلی نے آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، وہ سب کے سب مر چکے تھے، برداشت نہ کر پائے، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی بھی دکھا دی، ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ تجلی نار تھی یا نور ہم سمجھے نہ تم سمجھے، تجلی نار تھی یا نور تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یعنی کہ وہ نور تھا، اللہ کی تجلی تھی یا آگ تھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو بھی تھا ہم سے برداشت نہیں ہو پایا۔ تو اگر ہم لوگ اس دنیا میں نافرمانی کریں گے تو ہم لوگ آخرت میں اللہ کا سامنا کیسے برداشت کریں گے؟ ہم لوگ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اپنے آپ کو، اپنی موت کو یاد کریں، سوچیں کہ ہم کیسے فیس کریں گے سب کچھ۔ یہ تو اللہ کا ہمارے لیے بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے واقعات بتا دیے تاکہ ہم لوگ انہی کے واقعات سے سیکھ لیں۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ جب ہم پہ آئے بیتے تب ہم اس میں سے نکلنے کی راہیں دیکھیں، عقل مندی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اس فیز سے گزرتے ہوئے دیکھیں اور اس سے سیکھ لیں۔ ہمیں بنی اسرائیل کی ان باتوں سے، ان عادتوں سے، نعمتوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہے، ہم پہ بھی تو شعور آگہی کھل چکا ہے، ہمیں بھی شکر گزار بننا ہے اس احسان کے بعد کہ اللہ نے، ہم لوگ گمراہ تھے، ہم لوگ بری جگہوں پہ تھے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اور الحمدللہ ہم نے آج قرآن کو تھاما ہوا ہے، الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر سے اپنی اور نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ ابر کا سایہ یہ تھا کہ وہ لوگ جس علاقے سے آئے تھے نا اور جہاں پر جا رہے تھے، جزیرہ نمائے سینا، وہاں پر نا دھوپ سے بچنے کے لیے نا کوئی راہ میسر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے ایک بادل مہیا کیا۔ وہ بادل جب بھی ان کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہاں خیمے تو تھے نہیں، گھر تو تھے نہیں، وہ بادل ہر وقت ان کے لیے سایہ کرتا تھا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے نا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وہ ابر آلود نہ رکھتا، وہ بادل نہ دیتا، تو یہ قوم دھوپ سے ہی ہلاک ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ابر کا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ من و سلوا نا یہ قدرتی غذائیں تھیں، یہ ان لوگوں کو نا 40 برس تک ملتی رہی تھی۔ جو من تھا نا، یہ دھنیا کی بیج جیسی ایک چیز تھی، اور مطلب جو کھانے والی تھی، اور جو سلوا تھا نا، یہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ تو یہ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ وہ لوگ بنا کچھ محنت کر کے بنا کچھ کیے ان کو روز کا یہ من و سلوا مل جاتا تھا، کیونکہ وہ جس جگہ پہ رہ رہے تھے وہاں پر وہ لوگ یہ مشکل سے ہی کر سکتے تھے، تو من و سلوا ان کے لیے کھانا اترا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں من و سلوا دیا، تم پر سایہ کیا، اور کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے بخشی ہیں ان میں سے کھاؤ۔
مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ پھر انہوں نے مانگ لیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے، اس کا آگے ذکر آئے گا، سورہ بقرہ میں ہی آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اس کی بھی نا قدری کی، تم نے اس کے بعد بھی نا شکری کی، پھر تم نے مجھ پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ اگر پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، تو اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ کو ہماری سجدوں کی، ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اگر پوری دنیا بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو بھی اس کو اس طرح سے ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سراپے محبت ہے اور ہمیں اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ سب سے الگ رہیں گے تو زندہ رہیں گے ہم، رب سے الگ ہوئے تو رہے گا کچھ نہیں۔ تو ہماری زندگی ہم لوگ صرف اللہ سے ہیں، اگر اللہ ہمارا نہیں تو ہم لوگ خسارے میں ہیں، ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ محبت ہے اور اللہ اپنی محبت اپنے علم سے ہر شے جو ہے اور ہر شے جو نہیں ہے ذرے ذرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کتنی بے شمار ہیں، ہم کائنات پہ غور و فکر کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر یہ کہتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہتا ہے، آؤ مجھے سمجھو، پڑھو دیکھو، سوچو جانو، کھوجو پرکھو، دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کے فکن کا منہ بولتا ثبوت ہوں، سب پردہ معرفت باری سبحانہ و تعالی ہے، پرندوں کے اڑنے میں، ان کے پر سمیٹنے، پر پھیلانے میں، آسمانوں کا سر پر بے شگاف بے داغ چادر سا تن جانے میں، زمیں کے ہمارے پاؤں تلے بے دام غلام سا بچ جانے میں، پھر اسی زمیں کے ملو تلے خاموش سا سو جانے میں، ڈھونڈو نہ بارش کے قطروں میں اس کا معجزۂ کن فایا کن، ماں کی پردہ محبت میں تلاشو نہ اس مہرباں کی محبت، پھول کے کھل جانے اس کی خوشبو میں، بادلوں کا سورج کو ڈھانپ لینے میں، کیا دھند دھوکہ تھی یا بادل پردہ، کیا سورج غائب ہو گیا یا چاند فنا ہو گیا، سورج کو فتح نصیب ہوئی یا دھند یافتہ شکست، سب چھوڑو اندر جھانکو، اپنی ذات کے اندر دیکھو، سانس کے آنے جانے میں، دل کے دھڑکنے رک جانے میں، محبت کے دل پر کسی وہی سا آسمانے میں، کسی کے ہاتھ دعا میں خود بخود اٹھ جانے میں، بارش کے برسنے کسی احساس کے جگانے میں، محبت کی ایک صدا پر پلک جھپکنے میں، لبیک کہتے ہدیہ ہو جانے میں، کسی سراب سے خواب، پھر خواب سے سرابی پانے میں، اس کے رب العالمین ہونے اور اس کے محبوب کے رحمت للعالمین ہو جانے میں، بتاؤ میری ادا میری قضا قبل از مہد ما بد لحد، میں کیسے بتاؤں کہاں کہاں ہے وہ، جس جا دیکھو جلوہ نما ہے وہ۔ ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں اپنی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو کتنی نعمتیں دیں، اللہ نے ہمیں بھی بہت سی نعمتیں دی ہیں، کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم لوگ صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا۔ اگر ہم وہ دیکھیں نا جو ہمیں ملا ہے تو ہم لوگ شکر گزار بن جائیں، کیونکہ ان پچھلی آیت میں سب میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، شاید کہ تم احسان مان لو، شاید کہ تم شکر گزار بنو، شاید کہ تم توبہ کر لو، شاید کہ تم پلٹ آؤ، ہمیں پلٹنا ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ بستی تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کہہ دیا۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ نا جابر اور ظالم لوگوں کی طرح، فاتحوں کی طرح اکھڑتے ہوئے نہ گھسنا اس بستی میں۔ اور ایک بستی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس میں جاؤ جہاں جیسے تم چاہو رہ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں میں حطۃ کہتے ہوئے نا داخل ہونا، لیکن وہ حطۃ کا مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہاں پر باشندوں سے درگزر کر کے جانا اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا، لیکن وہ لوگ اکڑ گئے
اور انہوں نے حتت ان کی بجائے کچھ اور لفظ کہہ دیا۔ اسی طرح یہ سمینا و توان انظر نا لفظ ہے نا، عربی لوگ کیا کرتے تھے، یہ کافر منافق لوگ اس کو ایسے کرتے تھے، اس کا مطلب نا نعوذ باللہ بہت مختلف ہو جاتا تھا، تو انہوں نے اس کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے، انہوں نے بدل دیا۔ اور ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ہدایت آنے کے بعد سب کچھ بدل دیتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، یہ حقیقت ہے، یہ فریب، لیکن ہم لوگ سب بدل دیتے ہیں۔ ہم لوگ انہوں نے تو فطرت کے قانون تک کو بدل دیے، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی تھی، ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، اللہ معاف کرے۔ دن اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے دن کے کام میں برکت ہوتی ہے، ہم لوگ دن چڑھے 12 بجے اٹھتے ہیں، مطلب سب کی بات نہیں کری، اوورال بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح انہوں نے تو ایک لفظ بدلا تھا نا، ہم لوگ تو فطرت کو بدلنے میں تلے ہوئے ہیں۔ یہ بہت سے ایسے قانون، ایسی باتیں ہیں جو کہ بالکل فطری طور پر بالکل خلاف ہیں، جس طرح سے یہ 8 مارچ آ رہا ہے، اور جس دن کی جو بے حیائی ہوتی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ عورت چاہے عورت کے ساتھ، مرد چاہے مرد کے ساتھ، یہ فطری طور پر غلط ہے نا، اس کی وجہ سے لوط کی قوم کو عذاب آیا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے، یعنی کہ یہاں لفظ استعمال ہوا کر رہے تھے، یعنی کہ یہ مسلسل کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ کرتے جا رہے تھے، رک ہی نہیں رہے تھے، ایک نعمت دی اس کی نہ شکری کی، اگلی نعمت مانگی وہ دی، اس کی نہ شکری کی، اگلی نعمت مانگی وہ دی، اس کے کفر کیا، وہ کر رہے تھے مسلسل کی نافرمانی۔ اور ہم بھی تو انہی میں شامل ہیں، ہمیں بھی تو روز اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اگر ہمارا بہت دل کرتا ہے نا گناہ کرنے کا تو کر لیا کریں، اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو گناہ وہاں کیا کریں جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا، اور دوسرا گناہ وہاں اس سے کیا کریں جو اللہ نے چیز نہیں دی، اگر یہ دونوں کام کر سکتے ہیں نا تو پھر گناہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ نبی پاک کے زمانے میں نا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کھجوریں دی نا سب کو، کسی کو مٹھی بھر کے دے دی، کسی کو 2 کھجوریں دے دی، کسی کو بہت زیادہ دے دی نا، تو جب دی نا تو سب نا، جن کو بہت زیادہ ملی تھی نا وہ تو خوش ہوئے، اور جن کو تھوڑی ملی تھی، حضرت علی کو نا 2 کھجوریں ملی تھی بس، تو ان کو ہوا کہ مطلب نبی پاک نے مجھے بہت تھوڑی دی، خیر بات آئے گئی ہوگی۔ اگلے دن نبی پاک نے ان سب کو بلایا، اور ایک دھوپ میں، عرب میں تو ہوتی ہے بہت گرمی ہے، آپ لوگ جنہوں نے عمرہ کیا ہوا جانتے ہوں گے، دھوپ میں ایک گرم پتھر کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر آؤ اور بتاتے جاؤ کل کے جو کھجوریں دی ہیں اس کا کیا کیا دیا، تو جس نے تو بہت زیادہ لی تھی اس کو سوچتے ہوئے بتاتے ہوئے ٹائم لگ گیا، اس کو اتنی دیر کھڑے ہونا پڑا، حضرت علی کو بلایا، ان کے پاس 2 کھجوریں تھیں، وہ آئے، ایک قدم رکھا اور کہا ایک میں نے کھائی اور دوسری فاطمہ کو دی، اور چلے گئے۔ یہی ہمارا حساب ہے، ہم لوگ نعمتوں کا ذکر تو نہیں کرتے، جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اس پہ ہم لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، بس چھوٹی سی ان کا تھوڑی سی نعمت تھی اور انہوں نے بتایا اور وہ جلدی سے بچ گئے، لیکن ہم لوگ اتنی نعمتیں ہیں اور ہم کو ان سب کا جواب دینا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، ہم لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نوازا جائے، ہمیں قبول کیا جائے، ہم پر محبتیں نچھاور کی جائیں، ہوں گی، لیکن جب ہم پلٹ جائیں گے، جب ہم پلٹیں گے تو ہم پہ محبت نازل ہوگی، محبت کو کن فرمایا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جان نہیں سکتے، ہم لوگوں کی عقلیں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ جان سکیں کہ اللہ کی کیا حکمت ہے اس معاملے میں، اس تقدیر میں، اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیونکہ کوسے قضا موجزائے عشق، جب ہو جنبش کن مرمری، کہاں پا سکیں رمز عشق، کہاں عقل بھلا اتنی ذہین۔ ہماری معرفت کی جو بصیرت ہے نا ہم لوگ اتنا ذرا پا نہیں سکتے، لیکن اگر ہم لوگ غور و فکر کریں کائنات پہ، اللہ کی نعمتوں، آج کی رکوع میں مکمل نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی، اس میں عملی نکات جو ہمیں دیں، اور ہم نے اپنے لیے لیکن جب ہم ایک دفعہ اللہ کو پا لیتے ہیں نا، اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے رستے کو پا لیتے ہیں، تو ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے، ہماری زندگی جو بالکل پھیکی بے سکون لگتی ہے نا، وہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اس میں ہمارے سب کچھ مطلب تو اللہ سے ہو جاتا ہے نا، تو تیری چاہ نے بدلے مطالب سبھی،
آسماں رہا نہ رہی وہ زمین، میرے خواب تجھ سے سجے ہوئے، میری زندگی تجھی سے حسین۔ ہو ختم اب یہ تشنگی، بس پہنچے دعا عرش بری، جو کائنات ہے سجی کہیں وہ بلا لے مجھے ابھی وہیں۔ یعنی کہ جب ہم لوگ ایک دفعہ محبت کے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں نا، قرآن کے راستے، حدیث کے راستے، نبی پاک کے راستے، تو ہم محبت الہی کو پا لیتے ہیں۔ ہم نعمتوں پہ غور کرنے لگ جاتے ہیں نا، اپنی جو نعمتیں ہم نے، آئندہ سے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بھی نہیں دیا اللہ نے، یہ بھی نہیں دیا اللہ نے، یہ دیکھنا ہے اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہاں پر میں پریشان تھی اس میں سے بھی نکالا ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، اگر ہم ہاتھ دیے، اگر ہمارا ایک ہاتھ نہ ہوتا امیجن ہم کیسے، ہم اتنے سے بھی ہم پریشان ہو جاتے۔ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح اپنی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، ہمیں نوازنے والے، محبت نوازنے والوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔